औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम उन्वान के साथ आपके सामने हूँ। बदशुगुनी या नहुसत वगैरह या तोहम परस्ती। मोहतरम सामाईन, हम जिस माशरे में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं या जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ बसते बसते हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम उस पर यकीन रखते हैं। किसी चीज़ में कोई तासीर ना होना और फिर भी हमें उस पर यकीन करना, ये बदशुगुनी में आता है या ये तोहम परस्ती में आता है। या फिर इसके साथ साथ कोई चीज़ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है उस पर यकीन रखना, ये भी बदशुगुनी में आता है और तोहम परस्ती में आता है। आज हम बहुत सारे ऐसे बदशुगुनियों में और तोहम परस्तियों में मुलविस है। उन में से कुछ चीज़ों का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। मेरी गुजारिश है कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाए जो आज माशरे में बहुत ज़्यादा राइज है, और हम भी कहीं ना कहीं उनमें से किसी ना किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं। लिहाजा हम उन तमाम चीज़ों से जहाँ अपने आप को बचाएं, वहाँ माशरे में भी हम इस बात को पहुँचाएं कि ये चीज़ें हैं जो तोहम परस्ती पर मबनी है, जो बदशुगुनी है। लिहाजा हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। वो चीज़ें मैं मुख्तसरन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा यकीन अल्लाह पर है, और हमें ये यकीन है कि जो कुछ भी करता है वो अल्लाह ताला करता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरे दुनिया के लोग मिलकर भी अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ना फायदा पहुंचाना चाहे, और अगर पूरे दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ना तुम्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहे। कर्ज के बताने का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा ना तो हमें कोई फायदा पहुंचा सकता है, ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हम यकीन रखते हैं कि ऐसा करने से ये हमें नुकसान होगा, ऐसा करने से ये हमें फ़ायदा होगा, तो ये कहीं ना कहीं हम ये शिर्क पर मबनी चीज़ें हैं। इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। वो चीज़ें कौन सी है, मैं उसमें से चंद चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उसमें एक पहली चीज़ है कि हम ये सुनते हैं कि घर के छत पर अगर कौवा काएं काएं करे या आवाज़ लगाए तो कहा जाता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। अगर कभी इत्तेफाक से ऐसा हो भी गया है कि कौवा चिल्लाया और उस दिन मेहमान आ गए, तो ये इत्तेफाक हो सकता है, वरना घर पे कौवा आकर दिन भर चिल्लाता रहे, कोई मेहमान नहीं आने वाले, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इस पर यकीन रखना बेवकूफ़ी है कि घर पर अगर कौवा आकर चिल्लाए तो यकीनन कोई मेहमान आएंगे। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सरासर बदशुगुनी है, तोहम परस्ती है, इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि माशरे में ये बात बहुत ज़्यादा राइज है कि बिल्ली अगर हमारे सामने से गुजर जाए तो हम उस रास्ते से गुजरते नहीं हैं। ये कहा जाता है कि अगर वहां से गुजर जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, या हमारे साथ कोई गलत हो सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है। और हमने देखा कि इसको लेकर लोग कई कई घंटे तक रुक जाते हैं कि जब तक के कोई दूसरा वहां से ना गुजर जाए हम गुजरते नहीं हैं या वापस पलट जाते हैं। ये सरासर शिर्क है। क्या हमारा ईमान उस बिल्ली पर है कि अगर वो हमारे सामने से गुजर जाए और हम गुजर गए तो हमारे साथ कुछ गलत होगा? हमारे साथ कुछ अच्छा होना या गलत होना ये अल्लाह करने वाला है, ना कि उस बिल्ली के सामने से गुजरने से कुछ होने वाला है। लिहाजा हमारा ये यकीन रखना बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बदशुगुनी है, तोहम परस्ती है कि बिल्ली सामने से गुजर जाए तो कुछ हमारे साथ गलत होगा या हमारा काम नहीं होगा। बल्कि हमें तो चाहिए कि बिल्ली अगर हमारे रास्ते के सामने से गुजर जाए तो हम सबसे पहले वहां से गुजरने की कोशिश करें कि इस यकीन के साथ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, और हम इस बात को रद्द करने की गर्ज से यहाँ से गुजर रहे हैं तो हमें उसका सवाब मिलेगा कि हमने उस बात पर यकीन नहीं किया। लिहाजा हमें अपने आप को उससे बचाने की जरूरत है। फिर माशरे में एक चीज ये भी है कि
کوئی اگر پلنگ پر بیٹھ کر کوئی بچہ پیر ہلاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے غربت آتی ہے. کوئی غربت نہیں آتی. کسی کے پیر ہلانے سے دولت کے جانے کا، دولت کے آنے کا، غربت آنے کا سبب نہیں ہو سکتا. لہذا اس بات پر بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک بات ہمارے پاس یہ رائج ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے. رات میں جھاڑو دینے سے غربت آتی ہے یا دولت چلی جاتی ہے. سراسر غلط بات ہے. اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں رات میں اگر بہت زیادہ کچرا ہو گیا ہے یا گندگی ہو گئی ہے تو کیا رات بھر ہم گھر کو گندا رہنے دیں؟ بالکل نہیں، بلکہ اسے صاف کیجئے، جھاڑو دیجئے. کوئی جھاڑو دینے سے آپ کی دولت نہیں جائے گی، کوئی غربت نہیں آئے گی. اس بات پر بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی سراسر غلط بات ہے. ایسا کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھ. گھر میں اگر کوئی آئینہ نہیں موجود ہے، ہمیں کہیں جانا ہے اور ایک ٹوٹا ہوا آئینہ ہمارے پاس موجود ہے تو کیا ہم ویسا ہی چلے جائیں؟ بالکل نہیں. آپ بالکل ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اس بات پر بھی ہمیں بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کبھی ہمیں چھینک آ جائے یا جمائی آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے. کوئی یاد نہیں کر رہا. ہچکیاں وغیرہ آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے. کوئی یاد نہیں کرتا ہے. ہچکی آنے سے یا جمائی آنے سے یا چھینک آنے سے کوئی یاد نہیں کرتا ہے. اگر ایسا ہی رہتا تو دشمن اپنے دشمن کو یاد کر کر کے اس کو ہچکیاں لگا لگا کے مار دیتا تھا. لہٰذا کسی کو یاد کرنے سے کوئی ہچکیاں نہیں آتی، کوئی چھینک نہیں آتا. یہ بات بھی بالکل سراسر غلط ہے اور بدشگونی ہے، توہم پرستی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ غلط ہونے والا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک اچانک کوئی غلط خبر آ جاتی ہے تو ہم میں سے موجود ایک شخص کہیں اٹھتا ہے، ہاں میں تبھی تو کہہ رہا تھا کہ صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی تھی، کچھ غلط ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا آنکھ پھڑکنے سے. کئی دفعے آنکھیں پھڑکتی ہے، کچھ غلط نہیں ہوتا. سراسر توہم پرستی ہے، بدشگونی ہے. اس بات پر بھی ہمیں بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ گھر میں بہت سارے بزرگ کہتے ہیں کہ بچہ اگر خالی قینچی چلا رہا ہے تو اسے فوراً روکا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے رشتے منقطع ہوتے ہیں، رشتے کٹتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو لوگ قینچیاں چلا چلا کے رشتے کاٹ دیتے. لہٰذا یہ توہم پرستی ہے، بدشگونی ہے. کوئی قینچی خالی چلانے سے رشتے کٹ نہیں ہوتے. اس بات پر بھی ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم بہت اکثر سنتے ہیں اور بہت عام ہے کہ ہمارے ہتھیلی کھجا رہی ہے تو دولت آنے والی ہے، پیسہ آنے والا ہے. بہت سارے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا آج ہتھیلی کھجا رہی ہے پیسے آنے والے. کوئی آنے والے نہیں ہے پیسے. آپ کو کھجلی ہو گئی ہے، اگر آپ کی ہتھیلی کھجا رہی ہے تو آپ کو کھجلی ہو گئی ہے، آپ ڈاکٹر کو بتائیے یا کوئی کریم آ کر لگائیے، لے کر آئیے اور لگائیے. پیسے آنے والے نہیں ہیں بلکہ پیسے جانے والے ہیں کریم لینے کے لیے. ہتھیلی کھجانے سے کوئی پیسے آتے نہیں ہیں، یہ بلکہ یہ کھجلی کا مرض ہو سکتا ہے. اس بات پر یقین رکھنا سراسر بدشگونی ہے. اور بھی کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہے جو معاشرے میں رائج ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں اور بہت ساری ایسے باتیں رائج ہے، جیسے فلاں رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. یہ اس سے ہمارے ساتھ یہ رنگ کا کپڑا پہنے تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے. ہمیں دھارجن نہیں ہے، عام لفظوں میں دھارجن کہا جاتا ہے کہ فلاں رنگ کا کپڑا پہننا ہمیں دھارجن نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی رنگ کا آپ کپڑا پہنیے، کسی رنگ کا کپڑا پہننے سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا، یہ یقین رکھنا بالکل سراسر غلط بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ عام ہے کہ کسی دن کو لے کر یا کسی مہینے کو لے کر کہ فلاں دن منحوس ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے، اس دن اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، گھروں کا افتتاح یا دکان کا افتتاح نہیں کرتے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ دن مہینہ منحوس ہے کہہ کے. کہا جاتا ہے منگل کا دن یا شنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے، اس دن شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس دن کوئی گھر کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے، اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. یا پھر سفر کا مہینہ یا محرم کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، لوگ شادیاں نہیں کرتے ان مہینوں میں، جو اپنے دکانوں یا مکانوں کے افتتاح نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے. کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے تعلق سے فرمایا
کہ سفر کے مہینے میں نہ تو کوئی نوست آتی ہے، نہ ہی کوئی شیاطین وغیرہ جن بت وغیرہ اترتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی چیز کو بدشگونی کے وجہ سے کوئی چیز نہ کرنا، بدشگونی کے ڈر سے کسی چیز کا نہ کرنا، یہ شرک کا ارتکاب ہے۔ کہا گیا کہ یہ شرک ہے کہ بدشگونی کے ڈر سے کوئی چیز نہ کرنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا ہے۔ غرض کے اسلام میں بدشگونی اور منحوسیت اور نوست کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، اس پر یقین رکھنا شرک میں شمار ہوگا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دلہن شادی کر کے گھر میں آتی ہے اور اس دن اچانک گھر میں کسی کا اتفاق سے انتقال ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، آتے ہی فلاں کو کھا گئی، اور بیچاری کو زندگی بھر تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ ہمارا کیسی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نے اس بیچاری کو سمجھ لیا کہ وہ زندگی اور موت کی دینے والی ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ آج شادی ہو کر نہ بھی آتی تو گھر میں وہ انسیڈنٹ ہونا تھا۔ لہٰذا اس پر یقین رکھنا سراسر شرک ہے۔ آپ دیکھیے یہ بھی بہت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس بچے کی پیدائش کے وقت تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا گھر میں وہ بچہ آج پیدا ہوا، گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ منحوس ہے، آتے ہی اپنے ماں کو کھا لیا یا فلاں شخص کو کھا لیا۔ یہ کتنی جہالت کی باتیں ہیں، یہ ہماری کیسی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نے اس بچے کو موت اور زندگی کا دینے والا سمجھ لیا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ موت اور زندگی کا دینے والا اللہ کی ذات ہے، جس دن جس کی زندگی موت لکھی ہے اس دن وہ ہونا ہے۔ لہذا ہم کسی کو قصوروار ٹھہرائے اور اسے منحوس کہے، یہ سراسر غلط بات ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسے پرچے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جسے لوگ شائع کر کے تقسیم کرتے ہیں، اس پہ لکھا کوئی تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص اس کو 1,000 کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کرے گا تو اسے چھپواتے یا تقسیم کرتے ہی بہت بڑی خوشخبری ملے گی، اور جسے اسے جھوٹ سمجھ کر پھاڑ کر پھینک دے گا اسے غم کی خبر ملے گی۔ اور لوگ اس پر یقین کر کے دھڑا دھڑ چھپوا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ایسے میسج چل رہے ہیں کہ فلاں اس میسج کو لوگ اگر ابھی اتنے لوگوں کو اس میسج کو پہنچائے گا تو ابھی خوشخبری ملے گی، اور اگر کوئی جھوٹ سمجھ کر اس میسج کو نہیں پہنچائے گا تو اسے غم کی خبر ملے گی، اور لوگ ایسے میسج دھڑا دھڑ پہنچاتے ہیں۔ اب ہمارا کیا وہ ایمان وہ پرچے چھپوانے پر اور وہ میسج کے بھیجنے پر ہو گیا کہ یہ بھیجنے سے یا چھپوانے سے ہمیں خوشی ملے گی یا اسے غلط سمجھنے سے ہمیں غم ملے گے؟ جبکہ خوشی اور غم کا دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو یہ ہماری کیسی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں توہم پرستی پر مبنی ہے، بدشگونی ہے۔ لہٰذا ایسی ساری بدشگونیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے، ایسی ساری توہم پرستی سے ہم اپنے آپ کو بچائے، اور ہم یہ بات جان لے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں ایسے سارے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ جو لوگ ان باتوں میں ملوث ہیں اور ان باتوں پر یقین کرتے ہیں ان کا یقین اس پر سے ہٹ جائے۔ اس غرض سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو آج کے ویڈیو میں مجھے کہنی تھی۔ اللہ حافظ۔